गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल. दूसरों का दुख दर्द महसूस करना और उनके हकूक़ की आवाज़ बनना, ये वो वहादत है जो तमाम बनी नौ इंसान को एक दूसरे के नज़दीक लाती और एक लड़ी में पिरोती है. द ब्लैक होल के प्लेटफॉर्म से, जैसा कि आप जानते हैं, गाहे बगाहे उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रहती है जिनका ताल्लुक़ ह्यूमन डिग्निटी या इंसानी हकूक़ से है. हमारा आज का मौजू भी कुछ ऐसा ही है. अफ़गान रेफ्यूजीज़ विदाउट एनी रिफ्यूज इन पाकिस्तान, अ ह्यूमन इशू नॉट टू बी ओवरलुक्ड. सो आज हम पाकिस्तान में अफ़गान पनाह गज़ीनों के मसाइल जैसा कि तालीम, सेहत, मुआश, रोज़गार, वीज़ा तोसी, रिहाइश वगैरह जैसे मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे. और इसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर मोहम्मद तहसीन. ही इज़ ऑन माई राइट, dedicated rights and peace activist with a profound impact. As the founding executive director of South Asia Partnership Pakistan, he has tirelessly worked across the country, empowering marginalized communities to demand their fundamental rights. Currently, आप serve कर रहे हैं as the Pakistan coordinator for Pakistan India People's Forum. Also, he has chaired the Pakistan Poverty Alleviation Fund. आज के सेशन की मॉडरेशन की ज़िम्मेदारी फनूद आलम निभाएंगे. ही इज़ ऑन माई लेफ़्ट. आप ऑथर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं. इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, आपसे हमेशा की तरह एक ही ताउन की दरख्वास्त, और वो ये कि मेरी तरह आप लोग भी अपने सेल फ़ोन जो है वो साइलेंट मोड में कर लें. जब गुफ्तगू के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हाउस ओपन हो तो काइंडली रेज योर हैंड, और माइक्रोफोन हाथ में आने के बाद आप गुफ्तगू शुरू कीजिएगा. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट द सेशन. थैंक यू. ठीक हो गया. थैंक यू सो मच नैयर. मौजू आपके सामने आ गया है जो उन्वान है अफ़गान रेफ्यूजीज़ विदाउट एनी रिफ्यूज इन पाकिस्तान. उन्वान भी है लेकिन अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा बयान भी है, और मकसद भी वाज़ेह हो जाता है इससे कि हम आज किस मौजू पे और इन पहलुओं पे बात करने वाले हैं. तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाय किए मैं एक सवाल डायरेक्ट मोहम्मद तहसीन साहब के सामने रखता हूँ, और इनकी मौजूदगी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इन्होंने कोई भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हो पाकिस्तान में, चाहे वो रिफ्यूजीज़ हों चाहे वो कोई और हों, उनके लिए ना सिर्फ ये कि वो एज एन एक्टिविस्ट उन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई है, बल्कि प्रैक्टिकली उनके लिए काम भी किया है. और उसके लिए जितने इदारे हो सकते हैं, चाहे वो सरकारी सतह पे हों, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे हमारी कम्युनिटीज़ हों, उन सब के साथ उन्होंने बहुत करीब रह के क्लोजली अपना काम किया है. सो उनके एक्सपीरियंस हम फ़ायदा उठाएंगे. तहसीन साहब, 2 साल हो गए, 16 अगस्त है आज, और आज से एक दिन पहले तालिबान अफ़गानिस्तान में आए थे, और आज 2 साल उनके इक़्तिदार को हो गए. इन 2 सालों को आप महाजिरीन के पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं? अपने ख़यालात बताइए. शुक्रिया फनूद. सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे रजहूद भाई, डॉक्टर नैयर और सादिया का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा. दूसरा, आपने जो मेरा तारुफ़ करवाया उससे मैं बहुत खुश हूँ. काश सारे मुझे इस तरह तारुफ़ करवाया करें. मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ जिस तरह इन्होंने बयान किया. थैंक यू वेरी मच. किस तरह देखता हूँ, मैं जनरली समझता हूँ कि मैं अकेला अहमक हूँ इस दुनिया में. मेरा ये ख्याल था कि कल किसी जनरल की तरफ से, किसी पॉलिटिशियन की तरफ से, जिस तरह के हमारे पॉलिटिशियन है, ज़रूरी नहीं कोई प्रोग्रेसिव, कोई ना कोई बयान तो आएगा कि जनाब मुबारक हो, 2 साल हो गए तालिबान, आप बड़ी अच्छी हुक्मरानी कर रहे हैं. वो जो चाय पीने के लिए फैज़ हमीद चले गए थे, तो कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई? कोई ऐसी बात ही नहीं आई. मैं ये समझता हूँ, अभी मैं डॉक्टर साहब से भी बात कर रहा था कि जो मुख्तलिफ 2 मरतबा मुझे चंद महीने पहले इत्तेफाक हुआ है देखने का वहाँ, तो ये नहीं कि मेरा कोई बायस्ड है, लेकिन मैं सच बताऊँ, मुझे ये इस वक्त के जो तालिबान हैं कंधारी, पुराने ज़ालिमों से ज़्यादा ज़ालिम है. और आई डोंट वांट टू टेल यू माय स्टोरीज़ जो छोटी छोटी हैं, लेकिन दिल दुखता है जिस तरह पे वहाँ पे हो रहा है.
کچھ چائنیز انفلوئنس کی وجہ سے کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جیسے سڑک وڑک بننی شروع ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب, کابل کے گرد و نواح میں بھی, قندھار کے بھی, اس طرح کی اور چیزیں بھی. لیکن جو رویہ ہے ابھی تک ان 2 سالوں میں وہ تقریباً یا اس پچھلوں سے بھی برا ہے. بہت بری بری کہانیاں, بہت خوفناک کہانیاں سننے میں ملتی ہیں. آپ کو چونکا دوں, مطلب اس طرح کی بھی ملتی ہیں کہ ایک خاتون کا سر کاٹ کے باقاعدہ بوائل کیا گیا اور اس کے باپ کو کہا اسے کھاؤ. اس طرح کی مطلب, تو اس میں ہمارا بھی دخل ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دخل نہیں ہے حکومت ہمارے پاکستانیوں کا, تو وہ بہت غلط فہمی ہے. مطلب میں ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا تھا, ابھی چند ماہ پہلے ہمارے 2 دوست گئے, فیصل ایدی, عبدالستار ایدی صاحب کے صاحبزادے, اور ہمارے ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کراچی سے حمزہ خضر. ان دونوں کو بہت شوق تھا افغانستان دیکھنے کا, تو ان کو ویزے شیزے لے کے وہاں دوستوں کو بھی ڈیوٹی لگا دی. لیکن جیسے ہی قندھار کے مین روڈ پہ گئے, ان دونوں کو پکڑ کے لے گئے. مطلب ود ویزاز, ویلڈ ویزاز, ود آل دوز. اور پھر وہاں دوبارہ فون شونز کرنے پڑے اور کہا بھائی عبدالستار ایدی کا بیٹا. تو ان میں سے ایک جو اچھا طالب جس کو آپ کہیں, انہوں نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے. سو یہ اگر یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے. ویسے تو میں واپس اگر چلوں تو بہت دکھی سٹوریز ہیں. یہ پچھلے ہفتے کوئٹہ کی سٹوریز ہیں. سارا بارڈر فینس پہ, پورا فینسز لگے ہوئے. اس کے باوجود صرف قندھار میں 11 نالے ایسے ہیں جس کے اندر سے لوگ نکل کے آتے ہیں. بارڈر سے بھی آتے ہیں رشوت دے کے, پیسے دے کے, کچھ نہیں کہتے ان کو. لیکن مثال کے طور پہ ہزارہ اور پختون کی ڈویژن, یہ بہت ہولناک ہے. ہزاراز جو ہیں وہ کیونکہ شکل سے پہچانے جاتے ہیں, اس لیے ان پہ ظلم کرنا بھی آسان ہے, جان سے مارنا. یا باقیوں سے اگر 5,000 روپے لے رہی ہے بس والے, تو ان سے 10,000 روپے لیتے ہیں. پورا مافیا, کوئٹہ کا مافیا ہے جو بسیں آپریٹ کرتا ہے قندھار بارڈر سے. اس طرح کے بھی واقعات آپ کو. اچھا, ہزاراز آتے ہیں, وہ سیدھا 2 جگہ ہیں, ہزارہ ٹاؤن میں اور یا مری آباد میں, کیونکہ ان کے سارے ایک جیسے. اب اس میں ایک تو یہ ہے, دوسرا ہے پختون. پختون جو ہیں وہ آتے ہیں, وہ بسوں میں کہیں کوئٹہ نہیں آتے ان کے, کیونکہ مچ رائٹ آفٹر دا بارڈر ان کے اپنے گاؤں میں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں, وہ سارے زیادہ تر ادھر چلے جاتے ہیں. لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے, میں اس پختون ماں کو بھی ملا ہوں جو کرال کر کے آ رہی تھیں. 11 نالے ہیں, ان میں سے ایک نالہ جس میں اس کو راستے میں اس نے اپنے بچے کو رات کو جنم دیا وائل کرالنگ تھرو دا بارڈر. اور وہ میرج ہال میں ایک بڑا سا ہال تھا جس میں مرد اور عورتیں سب رہتے تھے, اور ان میں یہ ماں بھی اور ان کی اور عورتیں بھی ساری رات جاگتی تھیں, کیونکہ کلچرلی ایک فلور پہ زمین پہ مرد اور عورتیں ہمارے یہاں نہیں سوتے, اور دن میں سوتی تھیں, وہ بھی کرسیوں پہ بیٹھ کے. 3-4 طرح کی چیزیں ہیں. میں اور اس کی پلائٹ میں نہیں جاتا. دیکھیے وہ تو کابل, قندھار, وہ ہے نا افغانستان. یہاں دیکھیں, یہاں UNHCR نے 2 پاکستان میں آرگنائزیشنز ہیں, NGOز جن کو آپ کہتے ہیں, جن کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ جو آئیں گے باہر سے ہجرت کر کے, ان کو وہ کچھ کارڈ دیتے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ سب سے اہم مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک کوئی ریفیوجی پالیسی نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی ریفیوجی پالیسی. نواز شریف کے پچھلے دور میں مئی میں ایک کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ہم کوئی ایسی لا میکنگ کریں کہ ریفیوجیز کے لیے کچھ ہو, اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. وہ گورنمنٹ بھی گئی. ہم بارہا مختلف حکومتوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھئی کوئی پالیسی دے دو, اور کوئی ضروری نہیں کہ پالیسی آپ ایسی دیں کہ وہ
UN کنونشن 51 کے تحت ہو, کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت پرانا ہو گیا اور وہ خالصتاً ایک کیپٹلسٹ ماڈل کے تحت ہے. اس میں کچھ اور ریفارم بھی کی جا سکتی. مطلب ساک کا ایک سوشل چارٹر ہے جو آپ جیسے پڑھے لکھوں کو ضرور پڑھنا چاہیے اگر نہیں پڑھا. وہ ساری گورنمنٹس نے خود اکٹھا تیار کیا تھا, جس میں یہ بھی ہے فریڈم آف موومنٹ کے حوالے سے کہ ورکرز جو ہے وہ سارے ساک ریجن میں جہاں دل چاہے وہ جا سکتے ہیں بغیر ویزا کے. تو اس طرح کے بھی ایک دنیا بن سکتی ہے. ضرور ہے کہ UN کے کنونشن کے تحت ہی, لیکن پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کیا ہوتا ہے. لمبی کہانی ہوتی جا رہی. وی آر ویری انپاپولر ان افغانستان, ویری ویری انپاپولر. لاسٹ ٹائم میں جب وہاں تھا تو میں جس جگہ ٹھہرا تو میں نیچے اترا تو انہوں نے ایک نوجوان تھا اس کو گھیرا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد کم از کم کوئی 50 کے قریب طالب ینگ تھے جو اس کو مار رہے تھے. تو میں نے جا کے ان کو کہا پشتو میں کہ یہ تو ہندو ہے, انڈیا سے آیا ہے, ہندی ہے. ان کا اچھا, ہم سمجھے پاکستانی, حالانکہ تھا وہ پاکستانی. تو ناؤ یو کین امیجن. اور اس میں آپ کو دوں, یہ جو آپ کا کیئر ٹیکر مجھے آج پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کی فیڈرل منسٹری میں آ رہے ہیں, سرفراز بگٹی صاحب. جب ثناء اللہ زہری کے دور میں یہ بلوچستان کے انٹیریئر منسٹر تھے 2016 میں, تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ غلزیوں سے لے کے اب تک کے جتنے افغان ہیں ان کو جوتے مار کے پاکستان سے نکال, دیز ور دا ورڈس, نکال دینا چاہیے. جس پہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے بڑا خود کھپ ڈالی کہ یہ کیا کہہ دیا وہ کیا. مطلب, اور میں ان کو غلط نہیں سمجھتا. دیکھیں نا, مطلب جس لینڈ میں انہوں نے آ کے رہنا ہے اس کے بھی جو وہاں کے لوکل ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا نا کہ آپ کتنوں کو رکھ سکتے ہیں, کس طرح رکھیں گے. آپ بھیجتے جائیں کوئٹہ میں, سارے پختون اکٹھے ہوتے جائیں. ہمارے کوئٹہ شہر میں اس وقت تقریباً جو ان کے فگرز ہیں UNHCR کے 3.2 ملین, 32 لاکھ ہوتے ہیں نا, 32 لاکھ تو صرف افغان ہیں. یہ UNHCR کے نمبر ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھ لیں باقی جگہوں پہ بھی. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مظالم ہیں یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں, یو ول بی امیزڈ. میں اگر افغان ریفیوجی ہوں اور غریب ہوں تو سب سے پہلے تو اگر کسی کے گھر میں چوری ہوگا تو سب سے پہلے میرا نام آئے گا کہ کسی افغان نے چوری کی. دوسرا, اگر مجھے یہاں سے پشاور بھی جانا ہے تو مجھے پہلے کراچی جانا پڑتا ہے. بینک اکاؤنٹ نہیں میں کھلوا سکتا. جو امیر ہے افغان, جو ریفیوجی تو ہے ہی نہیں نا, ان کو اسٹیٹس ہی وہ نہیں ملا ہوا, اس کو بلیک میل کیا جاتا. حیات آباد میں جب شروع میں آئے ہیں نجیب کے دور میں تو انہوں نے بڑی بڑی پراپرٹیز خرید لی تھیں, اف یو ریمبر. لیکن اب امیر افغان کے لیے اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. 3 طرح کی چیزیں دی جاتی. ریسنٹلی کس طرح آ رہے ہیں, میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ آتا ہوں. ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے, وہ جو ہوتا ہے نا جی, ریت لے جانے کے لیے بڑی سی, جس کا صرف ایک ہی ویل یا 3 ویل والی, اس میں خاتون کو بٹھاتے ہیں برقع سمیت اور اس کے اوپر ریت ڈال کے بارڈر سے پار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پیسے کتنے لیے جاتے ہیں؟ جو ریسنٹلی مجھے بتایا گیا 3 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں ایک خاتون کو آپ بارڈر سے اس طرح لانے کے, بارڈر سیکورٹی فورس. اچھا, اب 3-4 طرح کے ہمارے پاس UNHCR کی وجہ سے ان آرگنائزیشنز کو حق ہے. نمبر 1 ہے جس کو یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں POR. POR اسٹینڈس فار پروف آف رجسٹریشن. یہ نادرا کا دیتا ہے. تو یہ جانا پڑتا ہے ان کو. سحر نام کی ایک آرگنائزیشن ہے, ان کے دفتر میں کوئٹہ میں, رش لگ جاتا ہے, خاصا دور ہے وہ, اور ان کو ایک ملتا ہے POR. POR ملنے کے بعد یہ لوگ نادرا کے ڈیٹا میں کیونکہ آ جاتے ہیں تو یہ زیادہ خوش محسوس کرتے ہیں کہ چلو ہم رجسٹر تو ہو گئے نا کہیں, چاہے ریفیوجی اسٹیٹس نہیں ملا. دوسرا, ان کو افغان سٹیزن کارڈ ملتا ہے جو آج کل نہیں مل رہا پچھلے 1 سال سے. جی ہاں, تقریباً 1 سال 2 مہینے ہو گئے. افغان ریفیوجی کارڈ کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ
جب آپ جا کے افغان ریفیوجی کارڈ لے کے نکلتے ہیں تو اگر سڑک پہ جا رہے ہیں تو آپ کو FC والا روک کے تو آپ اسے دکھا کے بچ سکتے ہیں. ادروائز ایسی وائلیشنز ریسنٹلی رپورٹ ہوئی ہیں کوئٹہ میں. ایک 12 سال کی بچی کو FC کے بندے نے ریپ کیا, اس کے خلاف جب کچھ کرنے کی کوشش کی تو ڈرا کے فیملیز کو چپ کروا دیا گیا. 11 سال کے لڑکے کو ایک FC کے جوان نے ریپ کرتے پکڑا گیا, لوگوں نے مارا. لوگ اس کو لے کے جب پولیس اسٹیشن گئے تو انہوں نے ان پہ پرچہ کر دیا کہ یونیفارمڈ بندے کو آپ نے مارا ہے. یعنی یہ تو معمولی چیزیں ہیں جو ہم پاکستان میں کریں, اور اس کے اثرات وہاں پہ جو جاتے ہیں یو کین ویری ویل امیجن کہ ہم کس طرح وہاں پہ ہمارے حکومت یا ہمیں کیا سمجھا جاتا ہے. تیسرا جو افغان سٹیزن نادرا کے کارڈ کے علاوہ ہے ایک انڈاکیومنٹڈ کارڈ. اچھا ہوتا یہ تھا کہ یہ زیادہ تر 90% ہزارہ جاتے تھے اپنے لیے یہ کارڈ لینے, تینوں طرح کی کیٹیگری کا جو بھی مل جائے. یہ جو فلڈز آئے ہیں پچھلے, اس میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اب 90% سے زیادہ پٹھان جاتے ہیں, افغان پختونس وہ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو یہ کارڈ مل جاتا ہے ان کو راشن ملنا آسان ہے, کمبل ملنا آسان ہے. تو جی وہ سو ان 2 سالوں میں ہماری طرف سے تو کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, بلکہ ان 2 سالوں میں یہ ضرور ہوا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ اور لڑائیاں بڑھائیں. کیونکہ قندھاری طالبان اور میں مثال دے رہا ہوں کابلی طالبان میں آپس میں بھی جنگیں بہت ہیں. وہ جو پہلے کسی زمانے میں ہر فیوڈل لارڈ کی وہاں تھی, وہ اس طرح کی جنگیں نفرتیں خاصی زیادہ موجود ہیں. تو یہ ہے جب تک میں اب آپ نے بہت اچھے طریقے سے کہ کس طریقے سے وہ آ رہے ہیں, ان کی جو پلائٹ ہیں, جس مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں. پالیسی کا سوال مجھے آپ سے کرنا تھا, آپ نے کہہ دیا کہ پالیسی نہیں ہے, لیکن جو سوال کرتے وقت میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جو سوال ہم نے رکھنا ہے آپ کے سامنے, وہ رکھنا ہے اب جو طالبان اقتدار میں آئے ہیں اس کے بعد جو ایک نئی ہجرت پاکستان کی طرف ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ کیا مسائل سے گزر رہے ہیں. لیکن سوال کرتے وقت دماغ میں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ اگر ان 2 سالوں کے اوپر کوئی سوال اٹھائیں یا اس کے بارے میں کچھ پوچھیں تو اس سے بڑا مسئلہ تو وہ ہے جو آج سے 40 سال پہلے جو آئے ہوئے افغان ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس معاملے میں جو ہم چیز دیکھتے ہیں آج تک, یعنی وہ اگر وہ افغان جو کہ پشتون علاقوں میں آئے ہوئے ہیں وہاں تو وہ نسبتاً کمیونٹی رسپانس ان کے لیے اچھا ہے, اس لیے کہ پشتون وہاں پہ پشتونوں کے ہاں جا کے وہ رہ رہے ہیں. لیکن ایک شکوہ ان کا یہ رہتا ہے کہ پورے 40 سالوں میں ہم نے کئی طرح کے بزنسز پاکستان میں انٹروڈیوس کرائے, ہم نے کئی طرح کے اسٹارٹ اپس لیے. کچھ بزنس تو ایسے تھے جو پاکستان میں تھے ہی نہیں سرے سے, وہ شروع ہی افغان مہاجرین نے کیے اور اس کے بعد پھر باقی کمیونٹیز نے اس کو اڈاپٹ کیا. لیکن نہ ان کے بزنس کو ٹیکنیکل طریقے سے یا لیگل طریقے سے اس کو مرج نہیں کیا گیا, اس کو انٹیگریٹ نہیں کیا گیا, ان کے لیے کوئی اکنامک انکلوژن کا کوئی راستہ نہیں نکالا گیا, ان کو مین اسٹریم نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حالانکہ باقی دنیا میں جہاں کہیں مہاجر کے انہوں نے ان کو لائبلٹی سمجھنے کے بجائے ان کو ایسٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے, کسی بھی مہاجر کو جو بھی کہیں لیکن پاکستان میں آج بھی وہ لائبلٹی ہے. اور اگر ایک افغان مثال کے طور پہ پاکستان میں جو اب جا کے پیدا ہوا, جس نے افغانستان کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوئی ہے, طارق روڈ میں بیٹھا ہوا ہے, اپنی پوری اس کا پلازا کھڑا ہوا ہے, وہ کوئی بھی پاکستان کے اپنے ارد گرد کے حالات کے معاملے میں ایک رائے بھی دے دیں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کیا وہ آج کل اس کے لیے کوئی حرام خور ٹائپ کا کوئی لفظ اس کے لیے نمک حرام کی اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہمارے پچھلے سالوں میں میرا خیال ہے کہ 4-5 سالوں میں جو ہیش ٹیگز ہمارے پاکستان کے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ لیڈنگ اس میں رہے ہیں, جنہوں نے لیڈ کیا ہے, اس میں یہ نمک حرام والا ہیش ٹیگ جو ہے وہ سب سے ٹاپ ٹرینڈ کیا ہے جس نے. ٹھیک, اب بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے کوئی انٹیگریشن کا کوئی سلسلہ پیدا کریں, ان کے انکلوژن کے بارے میں سوچیں, ان کو ہم نے مزید اپنے آپ سے الگ کیا اور ان کو نہ کچھ کہنے کی اور نہ شامل ہونے کی. اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بہت دکھ. ابھی کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے نا, جب ان کا کچھ نہیں ہوا تو ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ جو دیکھیے جب یہ بچے آئے یا آ کے کیمپوں میں پیدا ہوئے, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پشاور میں بھی بہت بڑے بڑے ٹینٹس لگا کے کیمپ رکھے تھے جن میں سینیٹیشن کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور نہایت برے حالات تھے. انفیکٹ ہماری دوست صبا میں ان کو بلا نہیں سکا, انہوں نے ان کے لیے ایک اسٹڈی بھی کی ہوئی ہے, خواتین سے جب باتیں کی. یہ بچے جب پیدا ہوئے تو ان کو ایک
جو پہلا قاعدہ دیا گیا، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ شکاگو سے چھپ کے آیا تھا. وہ میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے کچھ دوستوں نے وہ دیکھا ہوا ہے، جس میں اس طرح کی بکواسیات شروع ہوئی تھی کہ رے گاو گولی بے بوم، اس طرح کی گفتگو. وہ بچے جو یہاں جوان ہوئے ہیں، دنیا بھر میں یہ ہے کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس کو وہاں کی نیشنلٹی آٹومیٹکلی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے یہاں ہم نے سوچا ہی نہیں، اور یہ ملینز لوگ دیکھیں نا، اس وقت بھی رفلی 10 ملین تو ہوں گے نا. مطلب مجھے UNHCR کے فگرز میرے پاس ہیں، لیکن آپ خود دیکھ لیں، اپنے اسلام آباد میں دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں، بڑے شہروں میں دیکھ لیں. بلکہ بڑے شہروں میں کیوں، لیا چلیں، میں آپ کو ملاتا ہوں. ساری لکڑ ساڑی ہے انہوں نے ان کے وہاں سے، اور جگہ، ہر جگہ. سارے شمالی پنجاب میں آپ کو افغان ملیں گے. ٹھیک ہے، اب ظلم یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی سوچتا کچھ نہیں. آپ کو بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں، میں اپنے نام سے بینک اکاؤنٹ کھلوا کے آپ سے 10% کمیشن بھی لیتا ہوں. تو آپ کے لیے کیا ہوگا ان بچوں کے لیے جو یہاں پیدا ہوئے؟ یہی ہوگا نا جو کرکٹ کے میچ میں ہوا ہے کہ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو گالیاں دینی شروع کر دی انہوں نے. سو یہ سوائے دکھ بھری داستانوں کے فرمود اور کچھ اس میں بات ہے نہیں. اب عادت ہو جاتی ہے لوگوں کو اس طرح رہنے کا. مجھے یاد ہے کیمپ میں ہم نے پوچھا ایک خاتون سے کہ جی یہ تو آپ کو جو یہاں آتے ہیں جو راتوں کو حملے کرتے ہیں تو وہ تو افغان طالبان ہیں. تو اس نے کہا وہ پنجابی کیسے بول لیتے ہیں؟ بزرگ عورت تھی، کیمپ میں رہ رہی، کہ چل لیکن وہ پنجابی کیسے بولے؟ ویری انوسنٹ. بھائی پنجابی آ کے مارتے تھے آپ کو، بدنام ہم ان کو کر رہے ہوتے تھے. یہ تو کامن پریکٹس رہی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک ہم سب مل کے حکومت کو یہ نہیں کہتے اپنی کہ کوئی پالیسی لے کے آئے، اور پھر ملیں، سب سے پوچھیں، صرف بلوچستان سے کیوں پوچھیں، پختونخوا والوں سے بھی پوچھیں کہ آپ کتنے پناہ گزینوں کو رکھ سکتے ہیں. اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس طرح کھلے عام آئیں گے تو اس میں تحریک طالبان کے لوگ بھی آئیں گے، ہمارے بھی آئیں گے، ان کے بھی آئیں گے، ٹیررزم بھی بڑھے گا. تو یہ تو نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے. پنجاب میں ڈاکٹر صاحب نے میاں والی کے قریب بہت بڑی جگہ لے کے ہم نے وہاں رکھنا شروع کر دیا. تیسرے مہینے کئی 100 کمپلینٹس آئیں، پنجابی مردوں نے عورتوں کو تنگ کیا جا کے، افغان. 3rd month. تو آپ کیسے، مطلب دکھ سے کہنا پڑتا ہے. تو یہ، اور پھر انٹرنیشنل پالیسیز میں دیکھ لیں، ہم نے ابھی تک مداخلت بند نہیں کی ہے. کھلے عام جس طرح کے وہاں گروپنگ بنائے ہیں، اس میں آپ نے تو خود دیکھا جب طالبان آئے ہیں تو عمران خان صاحب نے، اللہ ان کو 11 فٹ سے زیادہ بڑا کوئی سیل دے دے، انہوں نے کہا کہ وہ تو سامراج سے آزاد ہو گئے. فیض حمید بالکل اگلے دن جا کے وہاں کافی چائے پینے چلے گئے ان کے ساتھ. اسی طرح باقی ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. لیکن اس والے کانٹیکس میں یہ بات آپ نے تقریباً میں خالق کو دوسری یا تیسری مرتبہ، پہلے تھوڑے اشاروں میں اب تھوڑا سا کھل کے آپ اس کی طرف جا رہے ہیں. اس پورے معاملے میں جو یہاں مہاجر اب بھی آ کے بیٹھے ہیں یا پرانے بھی بیٹھے ہیں، اس میں چلے ہم جو ہمارے مقامی پاور کلاس ہیں ان کو تو عمران خان صاحب کو ہم برا کہہ دیں گے، کوئی اسٹیٹمنٹ کسی جنرل کی اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنس اور انٹرنیشنل لابیز جو کہ اس ملک کے اندر بھی اور اس ملک کے آس پاس بھی ایک پروگریسو ایجنڈا باقاعدہ سیل کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں طالبان ویسے ہی آ گئے، اس میں کوئی انٹرنیشنل لابی اس میں شامل نہیں ہے، اس میں صرف ڈائریکٹ ہم ہی اس کے حصہ ہیں، اور یہ جو مہاجر اس وقت پوری دنیا میں در بدر ہیں افغانستان کے، یہ انٹرنیشنل لابی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز خود بھی، آیا اس میں ان کا آپ کو جو رول ہے وہ آپ کو بہت ذمہ دارانہ نظر آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے وطن کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں زیادہ بات کرنا چاہوں گا. ہم نے کانٹریکٹ کیا تھا امریکیوں کے ساتھ، P1 P2 پریورٹی نمبر 1 پریورٹی نمبر 2 کے تحت. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوکس یہاں بنے گا اور یہاں سے ہم آپ کے افغان ریفیوجیز جو ہیں ان کو لے جائیں گے. آج بھی اس کی بلنکن کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ ہم نے اتنے 100 یا اتنے ہزار امریکہ میں بلا لیے. گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ کوکس نہیں بنایا.
ایز اے رزلٹ وہ جو ہزاروں نے جانا تھا وہ شاید 100 میں چلے گئے ہوں، لیکن ابھی بھی لوگ ادھر پھر رہے ہیں. آپ میری بات سمجھتے ہیں؟ پہلی بات. دوسرا، یس انٹرنیشنل، اب میں زیادہ سخت اور دکھی بات کروں گا. روس کا یوکرین پہ حملہ جو کہ میری نظر میں بہت غلط ہے، وہ تو رپورٹ ہوتا ہے. میانمار کی خبر کبھی کسی نے سنی، پڑھی ہے؟ روز وہاں بچے مرتے ہیں، کیونکہ اب تو وہاں علاقائی جنگیں ہو رہی ہیں نا میانمار میں. گاؤں گاؤں میں اپنی اپنی فورسز بن گئی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے خونی گروپ بن گئے. مجھے نہیں نظر آتا. سو دیئر فار انٹرنیشنل پروگریسو پاورز جو ہیں ذرا ان کا بھی انالیسس کرنا ہوگا. مجھے کل آسٹریلینز ملے تھے، انہوں نے کہا جی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے بچے یہاں سے جاتے ہیں اور راستے میں شپ میں مر جاتے ہیں اور یورپ نہیں پہنچ سکتے، کوئی ایسا پلان بنائیں کہ ان کو یہیں پہ. میں نے کہا یہاں یورپ بنا دو گے ان کو؟ اور وہ بھی آسٹریلینز. تو یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی انٹرنیشنل پروگریسو آرگنائزیشن ہیں جو یہ آواز نہیں اٹھا رہی کہ جناب دیکھیں نا، آئرن کرٹن میں وہ 7-6 ممالک ہیں جس میں سے 20% صرف ایران جاتے ہیں، باقی سارے ادھر آ جاتے ہیں افغان. باقی تو ازبکستان ادھر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ تو پرانا ہی آئرن کرٹن چل. تو میرا یہ اپنا خیال ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم بنیادی بات کریں کہ چاروں پروونسز میں بار بار جائیں، سب مل دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور کہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں آپ کو سٹوری اور بھی سنا سکتا ہوں. یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں انسانیت کے ساتھ. وہ افغانز ہیں، وہ ہزارہ ہیں، وہ جو بھی ہیں، اگر وہ آپ کے وطن میں آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو جانا چاہے اس کو ایگزٹ کے لیے 4 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے. اپنی مرضی سے وہ اپنا ملک واپس جانا چاہ رہے ہیں، 4 لاکھ روپیہ دو. حالانکہ کوئی ہمت والا ہی ہوگا جو بیچارہ جائے گا ادھر، جو وہاں ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. بڑی بات ہے. تو جب تک یہ بنیادی چیزیں نہیں ہم یہاں رکھیں گے، ایک پہلی بات تو یہ ہے پیارے بھائی کہ ہماری کوئی آواز بنی نہیں ابھی تک اس ایشو پہ کہ افغان جو اتنے زیادہ ہیں، کیا ہم نے کیا آواز اٹھائی ہے ان کے لیے؟ نکال دے. یہ سرفراز بگٹی نے کہا تھا نکال دو بھائی، اس نے کہا تھا جوتے مار کے نکال دو. ٹھیک ہے. اور وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا بیٹھیں، ایک لارجر سطح پہ بحث لے کے جائیں. ہم پاکستان کی سول سوسائٹی کس منہ سے افغانستان کی سول سوسائٹی سے بات کریں؟ ہمارے دوست ہیں وہاں پہ، کوئی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھاگ گئی ہیں، کسی کو مار دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے تو اس افغان سول سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. ہم نے وہاں بھی بلیک ہول بنانا ہے یا انہوں نے بنانا ہے. تو یہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا ایک بچہ جب آتا ہے، مثلا سے 40 سال پہلے جو بچے بھی آئے تھے، بزرگوں کو تو چھوڑ دیں، جو بچے آئے تھے وہ جوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئیں، ان کے بھی بچے ہو گئے، اب وہ دادا نانا بنے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو بچہ آپ کے ملک میں پیدا ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو نیشنلٹی دینی ہے، اور یا اس کے لیے کوئی پالیسیز بنانی ہے کہ کسی طریقے سے آپ اس کو اپنے سسٹم کا اور اپنے نظام کا، اپنی مارکیٹ کا حصہ بنائیں. اگر یہ بہت ہی انڈرسٹوڈ سی بات ہے تو پھر آپ اس کمیونٹی رسپانس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی، یعنی ابھی جو افغان آ رہے ہیں، بارڈر کراس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تو شاید یہ کہنا آسان ہے کہ ان کے آگے باڑ لگا دو، ان کو جوتے مار کے نکال دو یا ان کے کھینچ کے نکال دو. لیکن جو نسل در نسل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے کمیونٹی رسپانس کا اس طریقے، ابھی اندرون سندھ میں، یہ اندرون سندھ نہیں کہنا چاہیے، بہت بری بات ہے، سندھ میں ہم نے دیکھا سکھر کے آس پاس کے علاقوں میں، خیرپور میں وغیرہ میں، کہ وہاں پہ اچانک راتوں رات پشتونوں کے ہوٹلز بند کر دیے گئے. ایک بہت بڑا کلیش آیا. اچھا ہوا کہ پولیٹیکل فورسز نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. اتنی انڈرسٹوڈ بات کے اوپر بھی کیسے، یہ پتہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیسے اس کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا، اس کی وجوہات ہمیں جاننی ہے. میں آپ کو بتاؤں، سندھ میں ایک بندہ مرا تھا، وہ بھی ایکسیڈنٹلی ایک افغان کے ہاتھ سے. اور اس کے بعد فارچونیٹلی عوامی تحریک، ایاز پلیجو اور باقیوں کو، تمام نیشنلسٹ گروپس نے، جی ایس این سمیت سب نے کہا کہ نہیں، ہم یہ لڑائی مار کٹائی نہیں چاہیں گے کیونکہ بلڈ شیڈ بہت ہوتا. ٹھیک ہے. یہاں پہ جن بچوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، شاید یہ ایک
آپ کسی پختون افغان کو دیکھیں کہ اس نے کیا کسی پنجابی بچی سے شادی کی ہے؟ ویری ریئر. میرے پاس ایک نوٹ ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک بچی کی شادی, جو پنجابی خط بچی کی شادی ہوئی ایک افغان کے ساتھ, تو اس پہ کیا بیتی. خیر, ابھی تک ہماری لینڈ مائنز موجود ہیں جو ہم وہاں چھوڑ کے آگے, اینڈ ناٹ اونلی آن دا بارڈر ایریا, صرف ان دا رورل ایریاز آلسو. وہاں تک لینڈ مائنز ابھی تک موجود ہے. کیوں نہیں ہم نے صاف کی؟ واپس آ جائے. یہاں پہ کوئی فیوچر نہیں ہے ان لوگوں کا. دیکھیں, کرکٹ تو ہم سے سیکھ کے گئے ہیں. یہ سارے بچے یہاں پشاور میں, لاہور میں, کراچی میں کھیلتے رہے, جو اب جا کے وہاں انہوں نے, تو تعلیم یہاں سے ہے. پشاور یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے ہوئے, کراچی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بچے. لیکن جب آپ ان کو دیکھتے ہی غلط نظر سے ہیں, اور آپ کی حکومت ان کے لیے کسی قسم کی جو باتیں آپ اچھی کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کچھ ہو, تو بڑا مشکل ہے. مطلب اگر مجھے پشاور جانے کے لیے پہلے کراچی جانا پڑے اور مجھے پرمیشنز دینی پڑے, تو میں 10 مرتبہ سوچوں گا کہ کیا میں اس ملک میں رہوں. اور جبکہ دوسری طرف اب آپ دیکھ لیں, آج بلنکن صاحب نے فرمایا کہ ہم نے پتہ نہیں 34,000 یا کتنوں کو افغانیوں کو لے گئے, لیکن جب آپ کی گورنمنٹ ہی اس کاکس کو تیار نہیں ہے چلانے کے لیے, P1 P2 والی, تو کیا کریں گے. تو یہ آئی ڈونٹ نو, مطلب ہماری ڈیمانڈز یہ ہونی چاہیے کہ جو بچہ یہاں پیدا ہوا اس کو پاکستانی نیشنلٹی ملنی چاہیے. کسی کو زبردستی آپ اپنے ملک سے نہیں نکال سکتے, کسی کو. ہاں, کوئی اپنی چوائس سے واپس جانا چاہتا ہے 100 مرتبہ جائے, لیکن آپ پکڑ کے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں فارچونیٹلی ایک ایسے گھر میں رات کو کوئٹہ میں رہ رہا تھا جو میرا دوست ہائی کورٹ کا جج ہے. رات کے 1:15 بجے میرا یہ فون بجتا ہے, اور پتہ ہی چلتا ہے کہ 2 بچیاں اور دادا, اور یہ بات ہے آج سے 5-6 مہینے پہلے کی, 2 بچیاں اور ایک دادا رات کے 1:30 بجے FC ان کو پکڑ کے افغانستان بھیج رہے ہیں. روتے ہوئے فون ہے. تو شکر ہے وہ ہاشم جج تھا, اس کو میں نے کہا یار کسی کو فون, اس نے ISI کو فون کیا کہ یار ان کو چھوڑ دو, اور بچیاں چیخیں مار مار کے رو رہی ہیں. نہیں, اگر اس طرح کے مظالم ہوں گے تو وہ بچے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی انٹرنیشنل, مجھے تو ابھی تک کوئی پروگریسو انٹرنیشنل آرگنائزیشن نظر نہیں ہے. UNHCR ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں نہیں کہتا نہیں کام کر رہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کے سامنے جب تک ہم سب آواز نہیں اٹھائیں گے کہ یہ ایک ہیومن ایشو ہے, اور یہ ہم جائیں, ہم جگہ جگہ جائیں, اپنے مختلف صوبوں میں جائیں, جگہ جا کے لوگوں سے بات کریں کہ جناب اس پہ کوئی آواز اٹھائے. میں ایک یہ تقریباً میرا آخری سوال ہوگا, اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن اوپن سٹارٹ کرتے ہیں, کہ آپ ایز این ایکٹیوسٹ, پیس ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کچھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پرانوں کے تو مسئلے مسائل ہمیں پتہ ہیں, وہ تو جو پرانے مہاجر آئے ہوئے, جو ابھی کی جو لاٹ آئی ہے افغانستان سے اور ابھی بھی آ رہی ہے, اور اسلام آباد سارا بھر چکا ہوا ہے, کراچی, پشاور, ایک نیا ایک منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں, وہی جو 80s اور 90s میں ہم دیکھ رہے ہوتے تھے, مہاجر آ رہے ہیں اور نئے آپ کے پورا ایک کلچر کے اندر بھی وہ پورا پینیٹریٹ ہو رہا ہے سب کچھ. ان میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کچھ 2-4 بڑے بڑے مسائل آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی وہ کن مسائل سے گزر رہے ہیں, سرکاری سطح پہ, پالیسی لیول پہ, کمیونٹی کی طرف سے کس طرح کی ان کو پریشانیوں کا اس وقت سامنا ہے, اگر آپ 2-4. لیٹ می بگن ود دا کمیونٹی. آئی تھنک ود ان دس ہول ریفیوجیز ایشو, ہزارہ ریلیٹیولی بیٹر. اگر آپ مریا آباد جائیں یا کوئٹہ میں ہزارہ ٹاؤن میں جائیں, تو اب وہاں پہ پرشین انگلش میڈیم سکولز کھل چکے ہیں, جہاں پہ بچیاں انگلش پڑھنے کے لیے, انگلش سیکھنے کے لیے جاتی ہیں. کوئٹہ میں, ٹھیک ہے. پختونوں میں یہ نہیں ہے, مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ کسی نے ان کے لیے بھی بیچاروں کے لیے کچھ کیا ہو. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ کانسنٹریٹڈ نہیں ہے, ہر جگہ پائے جاتے ہیں. جو امیر پختون ہیں ان کے بچے تو آپ کے یہاں بیکن ہاؤس میں بھی پڑھتے ہوں گے, لیکن غریب پٹھان جو ہے وہ ویسے نہیں اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے تھے. پٹھان نہیں کہنا چاہیے, افغان. تعلیم میجر.
لیکن پھر یہ کہتے ہوئے میں بہت شرمندہ ہوں کہ صرف پنجاب میں 2 کروڑ بچے تو اسکول جاتے نہیں. میں کس منہ سے افغان بچوں کی تعلیم کا بندوبست کروں؟ اور یہ میرے پروفیسر دوستوں کو بری لگے گی. شکر ہے وہ نہیں پڑھنے جاتے, کیونکہ جس طرح کی یہاں تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی سارے یہی بن جائیں گے. صحت, ہمارے افغانوں میں انٹر میرجز کی وجہ سے تھیلیسیمیا اتنا زیادہ ہے بچوں میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کینسر اینڈ تھیلیسیمیا. میں ایک کوہارٹ میں آج ہی ایک سینٹر کے لیے پیسے کہیں سے لے کے دے کے آیا ہوں. وہاں پہ زمین پہ لیٹے ہوتے ہیں, میرے پاس تصویریں ہیں, زمین پہ بچے بچیاں لیٹے ہوئے ہیں, ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہے بلڈ کی. تھیلیسیمیا پیشنٹس, کینسر پیشنٹس ہیں سارے. آپ کے اپنے لاہور شہر میں, بڑا شہر ہے نا آپ کا, سندس فاؤنڈیشن کے علاوہ کسی جگہ پہ تھیلیسیمیا کا علاج نہیں ہے. اور انٹر میرجز کی وجہ سے ہمارے افغانوں میں اور پختونوں میں یہ بڑا کامن ہے, ہر دوسرے گھر میں آپ کو ملے گا. سو آئی مین اٹس لائک ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بوم پھٹے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں, جب تک ہم سب مل کے آواز نہیں اٹھائیں گے نہیں ہوگی, کیونکہ پھر فیکشنزم بڑھ جاتا ہے, فرقہ پرستی بڑھ جاتی. وہ افراز صاحب خٹک صاحب کو تو کہا نا ایک ہمارے افغان نے, خٹک تو ہوتے پنجابی کیونکہ اس ہندو کے اس طرف بیچارے, تو یہاں تک آ جاتے ہیں ہم. تو ٹو آنسر یور کویسچن سمیرلی, میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں کچھ ڈیمانڈس رکھنی چاہیے, اور وہ ڈیمانڈز میں ہم یہ دیکھیں کہ جن علاقوں میں انہوں نے رکھنا ہے کیا اس وہاں کے لوگ ان کو رکھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ہی کھلے عام چھوڑ دیں تو یہ جو 10 دوست ہم یہاں 20 بیٹھے ہیں ہم بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکیں گے. تو وہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اور پھر فنڈامنٹل رائٹس کا جو اپنے چیپٹرز ہیں ان کو بھی دیکھیں. میں تو بڑا شرمندہ ہوتا ہوں کیونکہ میرے اپنے بچے اگر اسکول نہیں جاتے تو میں افغان بچوں کے لیے کس منہ سے آواز اٹھاؤں. 2 کروڑ بچے نہیں اسکول, اٹس اے جوک. مطلب آپ اس پہ بات کریں نا کہ آپ نے ابھی تک لینڈ مائنس کیوں نہیں وہاں سے صاف کی یا نہیں کروائیں. ابھی بھی بچے مر رہے ہیں, عورتوں پہ کیونکہ وہ باہر کھیتوں میں جاتی ہیں, وہاں جا کے ان کو بم چل جاتے. کون پوچھتا ہے؟ کرائم ہے. آئی تھنک ریاست پاکستان کی بہت بڑی کرمنل ریاست ہے, یہ کوئی ہیومن بات نہیں ہے. اور یہ وہ کابل اور یہ وہ ملک ہے جہاں پہ دنیا کے نامور شاعر پیدا ہوئے. میوزک ان کا کہاں تک تھا. 1921 میں میوزک پہ ڈگری کابل یونیورسٹی دے رہی تھی. استاد ناشناس وہاں سے پڑھ کے آئے تھے. ہم نے ان کو جانور بنا دیا ہوا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے جتنے سویلائزڈ وہ تھے. سو آئی تھنک دیز آر سیریس میٹرز. اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یہ تمام ایشوز پارلیمنٹ پہ آئی ڈونٹ بلیو ان فرینکلی انفارچونیٹلی وہاں بھی کریں, لیکن عوامی سطح پہ ایک آواز اٹھنی چاہیے کہ یہ پلائٹ ہے, لوگوں کے حالات برے ہوتے جا رہے ہیں, کب تک یہ کریں. اور ہم فرینکلی ہم ان کو برابر کا, ہم خود پاکستانی ان کو برابر کا انسان ہی نہیں سمجھتے جس سلوک رکھتے ہیں. دیکھ کے آئیے میاں والی میں دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. دیر افغانس. اور ویسے ہم پنجابی تو بے شرمی ہیں, ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا تھا وہی باہر نہ جانا, ڈانٹ چک کے لے جائے گا بچپن سے. بردہ فروش ہیں. بہت شکریہ. بڑے مسئلے مسائل ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ آزاد بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کو لگتی ہے کہ مسنگ ہے. اور افغانستان سے کئی طرح کے, ابھی آخر میں میوزک کی بات کی, بلکہ افغانستان سے جو ان کی فٹ بال ٹیم تھی وہ بھی ایگزٹ لینے کے لیے ان کو پاکستان آنا پڑا. اور ابھی ہم پشتون ریجن میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مسائل میں سے کچھ اچھی چیزیں
نظر آ رہی ہیں کہ ہماری جو میوزک انڈسٹری ہے پشتونوں کی، اس میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے کہ افغان مہاجر جو افغان وہاں پہ تھے اور میوزک انڈسٹری سے وابستہ تھے، اس میں بڑے بڑے نام اس وقت آ کے پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بالکل خاموش پرفارم بھی کر رہے ہیں. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد، ہر کچھ کلومیٹرز کے بعد ان کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں. اور باقی تو ظاہر ہے کہ سارے کے سارے اس میں بہت سارے لوگ اس لیے بھی آئیں کہ وہ وہاں پہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے پچھلے 10 سالوں میں، 15 سالوں میں، جو خواتین کے حقوق کے لیے، دیگر قومیتوں کے رائٹس کے لیے بات کر رہے تھے. اب موجودہ سیٹ اپ کے اندر ان کی بات کے لیے، ان کی ذات کے لیے وہاں پہ جگہ نہیں ہے. وہ بھی بھاگ کے پاکستان کی طرف آ گئے. جن کو کاروبار، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے یا لوکل آرگنائزیشنز کے کارکن تھے، وہاں پہ ورکرز تھے، کام کر رہے تھے، ان کی نوکریاں ختم نہیں ہوئی، حالانکہ اس کے باوجود بھی ان کو وہاں سے بھاگ کے پاکستان کی طرف آنا پڑا. خواتین تو خیر بہت بڑی تعداد میں ہیں، اب اسلام آباد میں آپ کے سامنے ہے، اور آپ بچوں کو دیکھ رہے ہیں ابھی دوبارہ سے سڑکوں پہ کتنی بھیک مانگنے والے جو بیگرز ہیں وہ وہاں پہ کتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں. F10 کی طرف آپ چلے جائیں، F11 چلے جائیں، آپ سڑکوں پہ سگنلز پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. وہ پرانا چائے بیچنے والا کلچر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوا تھا، پھر سے سامنے آ گیا. یہ وہی افغان بچے ہیں جو ابھی وہاں سے آئے ہیں، لیکن اس میں سے جس بچے کو بھی آپ پکڑیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایسے بھی وہاں پہ لاوارث نہیں تھے. افغانستان میں یہ اچھے گھرانے تھے، ٹھیک ٹھاک گھرانے تھے. یہاں پہ آ کے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے 6-6 سال کے یہاں پہ کعوہ لے کے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے چائے بیچ رہے ہیں. سارے سلسلے ہیں، بڑے مسائل ہیں. پھر ان کی شکایتیں بھی ہیں. ظاہر ہے کہ پچھلے 40 سالوں میں جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اور تحسین صاحب بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، کہ ان کی وہ ہم سے شکایت کرتے ہیں بالکل پاکستانی بن کے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن ہمارا رسپانس ہوتا ہے ان کے لیے افغان مہاجر کی حیثیت میں، کیونکہ یہاں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میں افغان ہوں. وہ اپنے آپ کو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں بینک میں ایک اکاؤنٹ تک بھی نہیں کھلوا سکتا، میں اپنے لیے SNIC نہیں بنوا سکتا، میں کاروبار جو ہے وہ باقی میرے آس پاس بیٹھے ہوئے مارکیٹ میں جو لوگ ہیں ان کی طرح نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بڑے مسائل. اور وہ کچھ چیز اگر کوئی انیشیٹوز ان کی طرف سے آتے بھی ہیں تو وہ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ہم لے لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو لیگل رائٹس ملے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں. ان کے ہاتھوں سے وہ چیزیں چلی جاتی ہیں. بڑے مسئلے مسائل ہیں، شکوے شکایتیں ہیں. آپ کی طرف پہلے دن سے 1 منٹ پہلے دن سے یہ ہے، ضیاء الحق نے یہ کہا تھا کہ یہ مہاجر ہیں اور ہم انصار ہیں، اور کوئی اس کو یاد کرانا بھول گیا کہ جب وہ انصار مہاجر گئے تھے تو جس انصار کی 2 بیویاں تھیں ایک مہاجر کو دے دیتا تھا. سیریسلی. تو ہم نے تو کبھی سمجھا ہی نہیں کہ انڈیپینڈنٹ ملک ہے افغانستان. ہم تو ان کو اپنے مہاجر ابھی تک مہاجر ہی بنا کے رکھے. سوری. شکریہ بہت بہت. آپ لوگوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان تمام باتوں پہ روشنی ڈالی ہے. 2-3 سوال اٹھے ذہن میں. نمبر 1 بات جو ہے وہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنس بھی ہیں جو یہاں کے اپنے مہاجرین ہیں. دونوں کی صورتحال میں کیا فرق ہے؟ ایک تو بے توجہی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اسٹیٹ نے مہاجرین کے ساتھ بے توجہی کی، کوئی تخصیص نہیں کہ یہ افغان ہے یا ہمارا اپنا ہے، میرا خیال ہے. یا اگر تخصیص ہے تو اس کے اوپر بتائیے آپ کہ کیا وہ فرق ہے کہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ انڈیا بھی گئے تھے اور ایران بھی گئے تھے. وہاں پہ ان لوگوں کے واسطے کیا ہوا؟ ان کے مسائل، ان کے جو پرابلمس تھے وہ وہاں پہ کیا زیادہ رہے یا ہمارے ہاں زیادہ رہے، اور کس وجہ سے یہ زیادہ رہے؟ تو یہ جو اس کے لیے یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے ایٹیٹیوڈس کے مسائل کیا رہے، ان کے پلائٹس کے ساتھ مسائل کیا رہے. یہ میرے سوالات. میں دلی میں ملا ہوں ڈاکٹر صاحب افغان مہاجرین کو. دلی تک زیادہ افغان وہ گئے ہیں جو پڑھے لکھے اور کچھ کھاتے پیتے لوگوں میں سے تھے، کیونکہ ہمارا عام افغان ابھی بھی ہندو کے بڑا خلاف ہے. مطلب جنرلی پاکستان کی نفرت میں محبت ہو جائے تو وہ ریاستی سطح پہ ہے. اس لیے دوسرا، پاکستان آنا بہت آسان ہے. 92% تو ادھر آتے ہیں. ایران میں نے دیکھا ہے کہ بہت بہتر حالات ہیں ان کے، تمام بچے اسکول جاتے ہیں.
صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہاں لوگوں کا اپنا کلچر ہی ہم سے بہت بہتر ہے، کھانا وانا اچھا ملتا ہے۔ جو آپ نے پہلی بات کی کہ جو ہمارے اپنے انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں، تو وہ صرف ایک نہیں، بہت ساری کمیونٹیز ہیں جن کو ہم اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ جیسے انسان ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خاکروب ہمارے، سوریج صاف کرنے والے، ہمارے گھروں میں ان کے لیے برتن اور رکھے جاتے ہیں جو صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ۔ تو یہ تو ہمارے کچھ اپنے تہذیبی، فارچونیٹلی جو پازیٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو یونیورسٹی سے بچے بچیاں یا کالجوں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں، ان میں مجھے زیادہ ٹالرنس، تمیز نظر آ رہی ہے۔ یہ بہاولپور کا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، تینوں کیمپسز میں تقریباً 9,000 سے زیادہ لڑکیاں ہیں۔ گجرانوالہ یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں، ان سے بات کریں۔ میں یہ افغان ایشو پہ زیادہ ان یونیورسٹیوں میں چند ایک میں جا کے بات کی ہے۔ دے آر مچ مور ریسیپٹیو، دے آر مچ مور ہیومن فرینکلی۔ ایبٹ آباد، ہری پور یونیورسٹی میں جا کے آپ بات کریں اور یہ ایشوز رکھیں تو یہ، لیکن ہم نے کلچرلی کچھ کمیونٹیز کو، اب جہاں تک انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگوں کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو بہت غریب لوگ ہیں۔ تو پھر میٹر ہی نہیں کرتا غریب کس ڈسکشن میں آتا ہے اس ملک میں، کون سی پارلیمنٹری ڈسکشن ایسی ہے جس میں غربت پہ کوئی بات ہوئی ہو۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم تو سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی پاورٹی ایریڈیکیشن کا پروگرام لے کے جائیں، کیونکہ بہت ہی غربت ہے۔ تو ایسا ہے۔ شکریہ تحسین صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکشن، اور وقت کی ضرورت کے مطابق آپ نے کچھ ایشوز کے حوالے سے بات کی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے عود بھائی بتا رہے تھے کہ جو انٹرنلی کچھ پاپولیشن ایسی ہے، میں اس کی اگزامپل دوں گا کہ ہمارے پاس لیا میں کچھ ہندو برادری کے لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی ایسا لا موجود نہیں ہے کہ ہمارا جو نکاح ہے اس کی رجسٹریشن ہو سکے، اور جب ہمارا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتا تو وہ جو دلہن ہے اس کا آئی ڈی کارڈ اپنے دلہا کے نام پہ نہیں بنتا۔ جب اس کا کارڈ نہیں بنتا تو وہ تمام چیزیں اس کی فیملی علیحدہ وہ نہیں ہو سکتی، اور بسپ سروے کے اندر کسی چیز کے اندر ان کی رجسٹریشن نہیں ہو سکتی۔ ان کے بچے اگر پڑھتے ہیں تو ان کے بے فارم نہیں بن سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہم افغان ریفیوجیز کی بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹیٹ کو جیسے ہم رجسٹریشن، برتھ رجسٹریشن، ڈیتھ رجسٹریشن، نکاح رجسٹریشن یا ایون سینسس ہم کرتے ہیں، تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم پلاننگ کر سکیں کہ ہماری کتنی پاپولیشن ہے اور اس پاپولیشن کے لیے ہیلتھ فیسلٹیز کتنی ہیں، ایجوکیشن فیسلٹیز کتنی ہیں۔ جب ہم اس پاپولیشن کو گنیں گے بھی نہیں تو وہ الٹیمیٹلی یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکال لیں گے جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہوگا۔ اس کے جو بیسٹ وے ہے تو گورنمنٹ ان کو پریارٹی کے اوپر جو افغان کارڈ ہے، وہ افغان کارڈ کے بیسس پہ اگر ان کو انہوں نے ڈرائیونگ لائسنس دینا ہے یا ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ دینا ہے یا کوئی ایسی چیز کرنی ہے تاکہ کم از کم وہ اگر بزنس بھی پاکستان کے اندر کرنا چاہتے ہیں، جو یہ اتنی بڑی پاپولیشن پاکستان کے اندر ہے، تو ہم ان سے کوئی بینیفٹ لے سکیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایز اے اپرچونٹی، ہم اس کو اپنے اوپر مزید وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر برڈن ہے۔ اگر یہ برڈن ہے تو پھر پاکستان کی آبادی اس وقت دنیا میں 5ویں نمبر پہ، تو سب سے بڑا برڈن یہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ خود کل کوئی غلط مین استعمال کر کے وہ پاکستان کے شہری بن جائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کم از کم ہم ان کو افغان ڈکلیئر کر سکیں، ہم بتائیں، دنیا کو بتائیں کہ ہم اتنے افغانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم ہیلتھ فیسلٹیز دے رہے ہیں، وہ سارا کچھ۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ پہلی پریارٹی پہ کہ ان کی رجسٹریشن کو وہ فائنل کریں،
یا گورنمنٹ ان کے لیے ہر شہر میں جن شہروں میں یہ ہیں ان کے لیے علیحدہ سے ایک جگہ مختص کر دے تاکہ کچھ تو پتہ چلے نا کہ یہ کیا ہے. ہم جیسے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، پاکستان کے لوگ جیسے آپ نے ایگزامپل دی ہے کہ وہ آسٹریلیا جا رہے ہیں یا کسی دوسرے کنٹری میں انفیئر مین کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ہمارا بھی وہاں پہ سٹیٹس جو ہے اس طریقے سے وہ قومیں وہ اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتی ہمیں. وہ کچھ نہ کچھ ہمیں اتنے سالوں سے ان لوگوں کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی. تو اس طرح کی کوئی پالیسی میرے ذہن میں ہے کہ اس طرح کی پہلی پریارٹی پہ ان کی رجسٹریشن ہوگی تو پتہ چلے گا. جب ان کی رجسٹریشن نہیں ہے تو ڈیتھ رجسٹریشن کہاں سے ہو جائے گی، نکاح رجسٹریشن کہاں سے ہو جائے گی، ان کے ڈرائیونگ لائسنس کہاں سے بنیں گے، ان کے اکاؤنٹ کہاں سے بنیں گے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے لاہور شہر میں کم از کم 2 بڑی اسٹڈیز ہیں جس میں ہندوز جو ہیں مور دین 90% اپنے آپ کو کرسچن بتاتے ہیں. ہمارے آفس میں ایک میرے کولیگ رہے، اور جب ان کی والدہ فوت ہوئیں تو میں ان کے گھر گیا، ڈرائیو کرتے تھے، فیصل نام کے ابھی بھی. تو ان کے گھر کے اندر میں گیا تو گنیش مہاراج کی مورتی اور تصویریں لگی. تو میں نے اسے کہا یار یہ تو اس نے کہا بتانا نہیں کسی کو، اصل میں ہم ہندو ہیں لیکن ہم کرسچنس کہتے ہیں. تو یہ تو بہت کامن فیکٹر ہے، ہندو کرسچن کہہ کے اپنی عزت برقرار رکھتے، مسلمان نہیں اپنے آپ کو کہتے. پھر بہت سارے سکم ہیں ہمارے میرج لاز میں، بہت زیادہ. باقی ہمیں نہیں اچھا لگتا پاکستان میں ڈائیورسٹی کی عزت کی جائے. نو، ہمیں پوری کوشش کی گئی تھی کہ مطلب میں اپنے بیٹے کا نام گوتم نہیں رکھ سکتا، آپ کو پتہ؟ نو، ناٹ الاؤڈ. وہ جاتے ہیں نا آپ کو پرچی بنانے کا، جی دماغ خراب ہے تو ہندوؤں کا نام. میری بیٹی کا نام میرا 16 سال تک وہ بیچاری کو بھگتنا پڑا، یہ تو ہندوؤں والا نام ہے. بھائی نام بھی ہندو ہو گیا مسلمان. تو ہم تو ڈائیورسٹی کے، ہماری ریاست کو بہت برا لگتا ہے. ہم جیسے ہو جو سارے، مطلب سارے کاکڑ صاحب ہو جاؤ تو اچھا ہی ہے. جنرل ایوب بھی کاکڑ تھے ویسے بائی دا وے. Sir, my name is Naib Wazir. I am from Fata, Waziristan. سر میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ یہاں پر افغانیوں کو کیوں اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، مس ٹریٹ کیا جاتا ہے. جس طرح کہ آپ نے میچ کی بات کی، لاسٹ ایئر جو افغانستان اور پاکستان کے میچ تھا 2022 میں، اس وقت جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا تھا، جو سر نے بتایا نمک حرام کا، کیوں اتنا یہاں پر ریسزم بہت زیادہ ہے ہمارا افغان اور پاکستان کے لوگوں میں، کیوں اتنا زیادہ ہے؟ وہ اسٹیٹ کا انوالومنٹ ہے، اس کے افغان جو پالیسیز ہے اس میں انوالومنٹ کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات. لوگ کیوں اتنا نفرت کرتے ہیں اس سے؟ کبھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ مکئی والے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ بوٹ پالش کرنے والے لوگ ہیں. یہ کیوں؟ یہ کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ یہ کس طرح؟ یہ کیا اس میں اسٹیٹ انوالو ہے؟ یہ جو لوگوں میں اس نے جو پیدا کیا ہے ریسزم، یا اور کوئی وجہ ہے؟ سر دوسرا ہمیں سکھایا گیا، میں نے بھی بھستے ہوئے مثال دی تھی کہ بچپن میں ہمیں ڈرایا جاتا تھا باہر نہ جاؤ پٹھان بابا اٹھا کے لے جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں باقاعدہ ریاستی سطح پہ یہ سکھایا بھی کہ آپ شکر کریں بیٹا کہ آپ تو اب، نہیں تو اگر آج سے 2 سال پہلے آپ مجھے ملتے تو آپ مجھے کہتے کہ میں تو پاکستانی ہوں ہی نہیں. نہ ہائی کورٹ کی ریٹ آپ پہ تھی، جتنے بھی ارتھوائل فاٹا کے تھے وہ تو پاکستانی ہی نہیں تھے، مطلب لیونگ ان پاکستان، بٹ دے نہ یہ کورٹ میں جا سکتے ہیں نہ کورٹ کی ریٹ تھی. آپ تو پھر بھی شکر ہے اب کچھ حالات بہتر ہو گئے، اینڈ مطلب مزدور کم از کم آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میرے پاس پاکستانی. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا یہ خیال ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں چیزیں خراب ہوئی ہیں بہت زیادہ. اس سے پہلے جو میں نے دیکھا، ہمارے ساتھ اسکولوں میں کالجوں میں پٹھان بچے بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ کبھی ہم نے کسی بچے کو چھیڑا ہو یا ریڈیکیول کیا ہو، ٹھیک ہے. لیکن ضیاء الحق کے دور میں آ کے یہ جو ڈائیورسٹی یا جو خوبصورتی تھی اس کو ہم نے بری طرح ختم کرنے کی کوشش کی اور ہم کامیاب ہوئے. جب لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگی افغانستان میں، اسکول بند کر دیے گئے، تو پاکستان کا رد عمل یہ تھا کہ یہ تو پٹھانوں کی روایت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ پورے افغانستان کو کیوں سزا دے رہے ہیں،
یہ تو آپ اپنی کلچرل سپیریورٹی جتا رہے ہیں. تو یہ بات تو غلط تھی، اس لیے کہ اشرف غنی کے ہوتے ہوئے، حامد کرزائی کے ہوتے ہوئے وہاں تو لڑکیاں پڑھنے لگی تھیں، کالج بھی جاتی تھیں، یونیورسٹی بھی جاتی تھیں. تو یہ جس کو روایت کہتے ہیں، یہ تو اوپر سے زبردستی ان پر مسلط کی گئی ہے. اور اس میں پھر ہمارا بہت بڑا قصور ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ افغان جاہل ہیں، اپنی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو اس میں قصور تو ہمارا ہے، ہم نے ان کو پیچھے رکھا ہے. جانور اور بنا دیا. اب جو بات آپ نے بتائی کہ ادھر انڈینز کو اچھا سمجھا جاتا، ہندوؤں کو ہم سے بہتر سمجھا جاتا، تو اس کی وجہ یہ ہے. تو ہمارے جو اوپر والے ہیں ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ انہوں نے افغانستان کے ساتھ کیا کیا اور پختون کلچر کے ساتھ کیا کیا. بالکل درست ہے، بہت بالکل درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ ذرا جا کے دیکھیں. میری گزارش آپ سب سے ہوگی، جو بھی کوئی افورڈ کر سکتا ہے ٹائم یا جیسے، تو کوئی حرج نہیں، آپ فرمود ایک چکر لگا کے آئیں افغانستان کا. یقین کریں بالکل ہی آپ مختلف ہو جائیں گے، یا تو میری جیسے پاگل ہو جائیں گے. مطلب سیریسلی اتنے خوبصورت لوگ ہیں، اتنے اچھے، اتنے مہمان نواز، مطلب حیران ہو جائیں گے آپ. اس سارے عذاب کے بعد، مطلب نرسنگ پروفیشن میں وہاں 1920-21 سے عورتیں تھیں. آپ پرانی تصویریں دیکھیں کابل یونیورسٹی کی، سکرٹس پہن کے بچیاں وہاں پھرتی تھیں. ہم نے ان کو کچھ اس طرح کا چیز، مطلب رومی کی سرزمین، اصفہان، کیا کچھ شاعری، کہاں گیا میوزک. تو ہم سب نے مل کے، جس میں پاکستان کا رول بھی ہے لیکن انٹرنیشنل پاورز کا بھی رول ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے. امریکہ جیسے آج دیکھیں، امریکن وزیر خارجہ کہتے ہیں نا اس کو، بلنکن کو، وہ بڑا فخریہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنے ہزاروں کو تو بلا لیا، اور ابھی بھی ہم خوش نہیں ہیں طالبان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ عورتوں کی تعلیم کا. وہاں ایک شادی کے لیے میک اپ ہاؤس نہیں چھوڑا گیا. شادیوں پہ بچیاں ڈریس اپ ہوتی ہیں، ناٹ الاؤڈ. اور زیادہ ان کو بلایا گیا جو ان کے ڈائریکٹ ملازم تھے پچھلے 10-15 سالوں. تو یہ ہے، مطلب وہاں بہت ساری بڑے شہروں میں بہت ساری بچیوں کا زندہ پروفیشن اپنے بچوں کو پالنے کے لیے یہ تھا کہ گھر کے اندر وہ میک اپ کرتی تھیں. خواتین آتی تھیں، خواتین کا میک اپ ختم. یہ جہاں تک آپ بات کر رہے تھے انٹرنیشنل این جی اوز کے، وہ شکر ہے بہت سارے باہر جا چکے ہیں، کچھ یہاں ہیں ابھی. ان کے پیچھے باقاعدہ آتے ہیں ان کو مارنے کی. کوئی آپ کے یہاں اسلام آباد میں 2 مرڈرز ہوئے، بڑے سیف ہاؤسز میں جا کے لوگوں نے مار دی ان دونوں کو، نامور لوگ تھے وہ. دلی میں نجیب کی بیٹی تو وہیں پڑی ہیں اور بہت خوش ہے وہ، یہاں پہ آپ کے سامنے. تحسین، میرا سوال جو تھا وہ انہوں نے پوچھ لیا ریسزم کے بارے میں، بٹ یس وی آر سرٹنلی اے ویری ریسسٹ پیپل، وہ تو نظر آتا ہے. لیکن یہ جو اس قسم کے قوانین ہیں کہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوانا، پشاور جانے کے لیے کراچی جانا، یہ کس نے بنایا؟ ان کی کیا منطق ہے؟ اور اس کے پیچھے مطلب دیر سرٹنلی این ایلیمنٹ آف ریسزم بہائنڈ دیٹ ایز ویل، لیکن اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ منطق کوئی نہیں ہے. دیر از نو تھنکنگ. آئی ایم ویری سوری ٹو سے، جیسے میں نے کہا کہ یہ 2016 میں یا 15 میں ایک کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ جی ہمیں کچھ لا میکنگ کرنی چاہیے. نواز شریف کا دور میں ہمیں افغان ریفیوجیز کے لیے لا میکنگ کرنی چاہیے. یہ منٹڈ ہے، ابھی تک ہے، فائل پڑی ہے. بھائی کیوں نہیں کی؟ سو دیر از نو تھنکنگ. اب راجہ ریاض پرسوں چوتھ سے بکواس کر رہے ہیں کہ جی چھوٹے صوبے. یہ چھوٹا صوبہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ زمین تو بلوچوں کے پاس ہے پاکستان کی. اچھا کم آبادی کہتے ہیں ہمیں موت پڑتی ہے. اچھا چھوٹے صوبے سے بھی آپ کو کاکڑ ملا، بلوچ کوئی نہیں ملا. اختر بینگل کا آپ نے پڑھا کوئی؟ تو یہ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں. دیر از نو تھنکنگ. السلام علیکم. میں تھوڑا سا تاریخی لحاظ سے اگر آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلوں
کہ ورلڈ وار ون میں 2 ممالک پر حملہ نہیں ہوا تھا، ایک تو سعودیہ پر اور دوسرا افغانستان پر. سعودیہ پر جو نہیں ہوا، آگے بڑھ کے آج دیکھیں اسلامی ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے سعودیہ کو جو ہے نا یوز کیا جا رہا ہے. دوسرا جو افغانیز کے اوپر نہیں ہوا تھا وہ رشیا کو بریک کرنے میں انہی کی یوٹیلیٹی ہوئی. پھر دیکھیں کہ 70 تک کتنا ایک وائبرنٹ اور ایک رائزنگ یعنی کہ فیس تھا ایشیا کا افغانستان. داؤد کے دور کے بعد دیکھیں پھر آل ایٹ ونس جو ہے وہ ان کے اوپر ایک امپوزیشن ہوئی. اور سب سے بڑی چیز جو تھی وہ رشیا کے خلاف جنگ میں ایک ایرر آف ججمنٹ تھی کہ 50 لاکھ کے اراؤنڈ جو ہے وہ افراد تیار کیے گئے کہ 30 سال لگیں گے روس کو توڑنے میں. 10 سال میں 10 لاکھ شہید ہوئے، 40 لاکھ جو بچے وہ نہ کوئی رجسٹریشن تھی ان کی، کن ممالک سے 40-45 اسلامی ممالک سے آئے تھے اور وہ واپس نہیں جا سکے. اور وہی پھر دہشت گردی ہوئی اور ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو گئے. پھر 20 لاکھ آئے تھے، آج یہ تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے. ایک جو ہے کہ ملیٹنسی چاہے کسی بھی طرح کی ہو، اسٹیٹ ملیٹنسی ہو، ٹرائبل ملیٹنسی ہو یا اسلامک ملیٹنسی، وداؤٹ سینس، وداؤٹ ایجوکیشن، وداؤٹ اینی اسٹیبلش ویلیوز کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. معاشرہ اگر اس کا کوئی ISO اسٹینڈرڈ ہم لیں کہ ایک اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، ایک ملک کیا ہوتا ہے، قوم یا کوئی بھی سماج کیا ہوتا ہے، تو اس کی 3 چیزیں ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن انسٹیٹیوشنز اور ماڈریشن ان پاپولیشن. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ نہیں دکھائی دیتی. ہم فرق نہیں کرتے، صرف اور صرف پاکستان بنا پنجاب کے لیے بنا، پنجاب ہی ایک تھوڑا سا انلائٹنڈ تھا. باقی تینوں صوبے آپ دیکھیں، بلوچستان ہے، سندھ ہے، سرحد ہے، یہ ابھی بھی ایتھنک گراؤنڈز پر چل رہے ہیں. یہ اپنی اقدار کے ساتھ، ٹرائبل انسٹنکٹ کے ساتھ، ٹرائبل ویلیوز کے ساتھ کوئی سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو افغانز آئے ہیں انہوں نے سارا چھوٹا کاروبار، ساری مزدوری جو ہے وہ پنجابی کی بھی ختم کر دی ہے اور ہر جگہ جو ہے نا یہ گھسے ہوئے ہیں. لیکن ان کے اندر ہاؤ ٹو تھنک اینڈ ہاؤ ٹو لیو اکارڈنگلی دا ماڈرن چینجز جو آ رہی ہیں اس لحاظ سے کوئی کام نہیں ہو رہا. تو امریکہ کی چلیں ہم کہہ سکتے ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی مہربانی ہے، وہ اس وجہ سے کہ امریکنز کہتے ہیں کہ یہ ہماری جوز جو ہے وہ ڈاؤن لائن میں سے، ٹرائبل میں سے ہیں، اس وجہ سے. میں آپ کو 2 لطیفے سناتا ہوں. ابھی بھی آج کی تاریخ میں بھی اگر کوئی ویزا لے کے کابل ہمارے ہائی کمیشن سے ویزا لے کے یہاں آنا چاہتا ہے لیگلی، آپ سے ملنے، مجھے ملنے، تو اس کو 2 فارمز پہلے کہتے ہیں جی 2 منسٹر آف انٹیریئر سے 2 کاغذ لے کے آؤ، وہ وہاں واپس جاتا ہے، بھرتا ہے، وہ کاغذ امبیسی میں دیتا ہے. یہ ممکن ہے کوئی کہ اگر آپ نے پاکستان آنا ہے تو پہلے منسٹری آف انٹیریئر سے 2 پیپرز لے کے آؤ؟ ارے بابا وہ آ کے یہاں آ کے پاگل ہے، دوبارہ واپس جائے گا پھر. یہ پریکٹس ہے سر، یہ جوک نہیں ہے، یہ پریکٹس ہے آج کے دور میں. دوسرا ایک سٹیٹمنٹ ہم نے دی کہ جب یہ پچھلی 1 سال پہلے 15 کو ہوا ہے تو اسٹوڈنٹس بہت سارے تھے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ جن اسٹوڈنٹس کے پاس اپنے ویزاز ہیں ہم ان کو آنے کی اجازت دیتے. وہ ہزاروں کی تعداد میں بچے وہاں آ گئے، پتہ چلا اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں اجازتیں دینے والے کوئی اور ہوتے ہیں، پرائم منسٹر تو اجازت ہی نہیں دے سکتا، اچھی یا بری. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو جوک لگتی ہیں. باقی یہ جو فٹ بالر ہے نیمار ہی ہے نا، اس کو جی نیمار کو سعودی عربیہ نے شاید کل ہی انگیج کیا ہے اور وہ 1 سال میں کوئی $700 بلین ان سے لے گا جی، اور رہے گا نہیں وہاں، صرف گیم کے لیے جایا کرے گا. بلینز دوبارہ دیکھ لیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نا، ہم غریب لوگ غریبوں کی طرح سوچتے. میں نے تو کہا اس کو اغوا کر کے لے آؤ، اس کی ٹانگوں کا ہم کرتے، ہمارا قرضہ چکا. یہ میں نے صبح خود سنا اپنے گناہ گار کانوں سے. بلینز پورے ملک کا قرضہ اتر جائے، ایک نیمار کو اغوا کر کے لے آئے تو. ایگزیکٹلی. کسی نے یہ تھا گوگل پہ لکھ کے دیکھیں کہ کتنے دے رہے اس کو. پیچھے اسٹوڈنٹس نے کوئی ریسرچ کی ہے فوری کیا؟ چلے بہرحال میرا خیال ہے کہ
وائنڈ اپ کرتے ہیں. آج کا سیشن بڑا اچھا رہا. تحسین صاحب کے ہی اسی جملے کے اوپر اس کو ختم کرتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے کو باقاعدہ ایک انسانی المیہ بنا کے سامنے رکھ کے ایک کلیکٹیو رسپانس اس کے اوپر دینا چاہیے, پالیسی لیول پہ بھی, کمیونٹی لیول پہ بھی. اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی ریسزم کہیں پہ انوالو ہے, اس کو تو ایشوز کو ہم نے خود ایڈریس کرنا ہے اور خود ہی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور خود پہ قابو رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کے پوری کمیونٹی کو اٹھا کے اس کے لیے ایک اجتماعی رویہ اور اجتماعی رد عمل اس کے اوپر دینا ہے. دیکھتے ہیں اس کے اوپر یہ کب ہو پاتا ہے یا نہیں بھی ہو پاتا. نہیں, کیوں نہیں ہو پاتا, چلتے. ہاں, اسی امید کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں آپ موجود ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں جرنلسٹ کے طور پہ بھی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں. آئیے چلیں, چل کے بات کریں. 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ یہ انسان ہے, ان کو تھینک یو ویری مچ. یار وہ دیکھیے ذرا گوگل پہ بلینز ہیں یا نہیں, میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا.